क्लास कैसी आपकी स्टडी चल रही है? अब तो ज़्यादा छुट्टियाँ और भी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर रहे हो ना साथ-साथ? क्योंकि जब आप लोग आओगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो रिमेंबर आप लोग अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को साथ-साथ लेके चलें। अच्छा, मुझे छोटी-सी जो है ना वो बात सुनने को मिली थी कि आपको लगता है कि शायद लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लंबे हो गए हैं, तो आपके लिए मैंने ना इस दफ़ा इस चैप्टर में और प्रीवियस चैप्टर में जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन को भी छोटा करने की कोशिश की और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो बेटा ये वाले शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं और दूसरी बात ये भी है कि ये बहुत छोटे भी हैं। तो अब आप लोगों को ना अपने साथ-साथ में ये 1-1 या 2-2 लाइन के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लर्न करने हैं। काइंडली मेक श्योर दैट कि आप अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में मार्क करें, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों को इस टॉपिक में जब मैं टेस्ट जनरेट करूँगी, मैं उन्हीं बच्चों को मार्क्स एक्स्ट्रा दूँगी जो कि अपनी अटेंडेंस नीचे मार्क करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे। और अपना टास्क जो है वो काइंडली सबमिट करवाएँ टाइम पर। अच्छा, आज का मेन टॉपिक था हमारे पास दावत व तबलीग का। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था नज़ूल वही का वाक़या कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा हज़रत जिब्राइल से मिले और देखकर बहुत खौफ़ज़दा हो गए, काँपने लगे। और कौन-सी आयत नाज़िल हुई सबसे पहले? सूरत शाबाश 5 आयतें नाज़िल हुई थी वो अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें क्या बातों के बारे में बताया गया था? यही कि इल्म के बारे में, ठीक है? पढ़िए अपने रब के नाम से। तो वो वाली आयत नाज़िल हुई, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला जारी रहा। अब ये पहली आयत नाज़िल हुई थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो अल्लाह ताला के नबी हैं, बरगज़ीदा बंदे हैं। और उनको ये बताया गया कि आप भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो लोगों को भी तालीम के बारे इस तालीम इस इल्म के बारे में बताएँ और ख़ुद भी जानें कि आपको किस लिए पैदा किया। 40 साल से पहले आपको ये मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो आपको नबी बनाकर भेजा है। उसके बाद 40 साल की उम्र में आपकी जो है दावत की तबलीग का काम शुरू हुआ। तबलीग कहते हैं सबसे पहले दावत बुलाने को कहते हैं, और तबलीग अल्लाह ताला का पैगाम देना, यानी कि बुलाकर अल्लाह ताला का पैगाम देना। तो इस टॉपिक में हम लोग प्रॉपर ये पढ़ेंगे कि तबलीग के स्टार्टिंग वाले मराहिल क्या थे, ठीक है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किन किन लोगों ने जो है उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की अतायत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। उसके बाद ये भी था कि अब नेक्स्ट दौर चल रहा था, वही आ गई थी, अब तबलीग का सिलसिला शुरू हो गया था, ठीक है? 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप-छुप के ना तालीम दी थी इस्लाम की, कि दावत लो, ये अल्लाह ताला से डरो, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो हुक्म दिया कि आप अपने ख़ानदान को बुलाइए और उनको भी दावत दीजिए। तो सबसे पहले हज़रत अली ने आपके ख़ानदान में इस्लाम कबूल किया, और कफ़ार ने जब ये देखा कि इस्लाम ये एक बुनियाद रखी है, पहले तो मज़ाक उड़ाना शुरू हो गए। दूसरे में फिर उन्होंने ये कोशिश की कि आप पर दबाव डालें। दबाव डालने के बाद वो कोशिश करते थे कि अब दीन को किसी तरीके से रोका जाए। तो वो एक ऐसा मरहला भी आया था जब आपको अपनी जगह, अपना घर-बार छोड़कर भी जाना पड़ा था, ठीक है? तो अभी हम शुरू-शुरू के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में कैसे हुआ था। इनिशियली जो है वो नज़ूल वही हो गई थी, अल्लाह ताला ने बता दिया था, फ़रिश्ता नज़र आ गया था, पता चल गया था कि आप नबी हैं। उसके बाद क्या हुआ था? चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग उसके बारे में। दीन इस्लाम में तबलीग से क्या मुराद है? अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाना, यानी कि अल्लाह ताला का ही। ये नहीं है कि आप उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, नहीं। जो अल्लाह ताला ने बात कही है वही तो लोगों तक पहुँचाना, उसको क्या कहते हैं? तबलीग। दीन इस्लाम की तालीमात और सही मफ़हूम लोगों तक पहुँचाना तबलीग कहलाता है। तबलीग अंबिया कराम का फ़रीज़ा है। फ़रीज़ा कहते हैं फ़र्ज़ को। फ़रीज़ा किसको कहते हैं? फ़र्ज़ को। तो तमाम अंबिया कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए थे, कितने आए थे? 1,24,000 अंबिया आए थे। तो उन सब का ये फ़रीज़ा, उनका फ़र्ज़ था कि अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। उसके बाद है अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही हुक्म था कि आप भी जो है ना वो लोगों को तबलीग दें। तो क्या अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया था? यानी कि ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि अब जो है वो मुझे लोगों को भी यही बातें बतानी है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इरशादात आपके रब की तरफ से आप पर नाज़िल हुए हैं, सब लोगों को भी पहुँचा दें। तो पहले तो कहा गया था कि पढ़िए, उसके बाद कहा गया था कि ये जो-जो आप पढ़ रहे हैं, जो-जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है, वो सब आप लोगों को भी पहुँचा दें। उसके बाद है जब अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत का हुक्म मिला, तो सबसे पहले किन लोगों ने इस्लाम कबूल किया? उनके नाम ये हैं। किन्होंने पहले किया था? उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, हमने पीछे पढ़ा था, सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो उसके बाद आपके दोस्त कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो बेस्ट फ्रेंड नहीं होते हैं, तो ये आपकी बीवी थी, ये आपके दोस्त थे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा, तो ये कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया था? हज़रत ज़ैद बिन हारिस। हज़रत ज़ैद बिन हारिस क्या थे? ग़ुलाम थे। तो हज़रत अली जो हैं
ریممبر کہ یہ سب سے چھوٹے نوجوان تھے یا چھوٹے بچے تھے جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ابتدا میں دعوت اسلام کا سلسلہ خفیہ مطلب چھپا کر رکھنا، خفیہ چھپا کر رکھنا، مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے حیران کن صورتحال پیدا نہ ہو، کہ لوگوں کو حیران نہ ہو کہ یہ ایک نبی ہم ہی لوگوں میں سے ایک نبی آ گیا ہے، تو لوگ حیران نہ ہو اور جو ہے نا وہ کچھ گڑبڑ نہ کر دیں، تو اسی لیے جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ خفیہ باتوں کو چھپا کر رکھا گیا، دین کو چھپا کر بتایا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، خفیہ دعوت اسلام کا یہ سلسلہ کتنے سال تک جاری رہا تھا؟ 3 سال تک خفیہ باتیں راز میں رکھی گئی ہیں ساری باتیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کا حکم دیا۔ وہ کیا آیات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ دار، قریب ترین جو زیادہ قریب ہوتے ہیں، کو عذاب الہی سے ڈرائیں، کہ اب ان کو بھی بتائیں کہ شرک کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، تو یہ باتیں سنائیں، بتائیں، تاکہ وہ بھی ایمان لے کر آئیں۔ پھر یہ کیا ہوا تھا، اس جو آیات تھی اس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان کو کھانے پر دعوت دی اور تبلیغ کے بارے میں مطلب اسلام کی دعوت دی، تو کسی نے قبول نہ کی سوائے حضرت علی المرتضیٰ، ٹھیک ہے، باقی کسی نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے۔ ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ شامل نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ حضرت علی کے والد۔ حضرت علی کے والد کون تھے؟ حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو مطلب جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور حضرت ابو طالب کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جو حضرت علی مرتضیٰ کے والد تھے، انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو ہے نا وہ بات کہی تھی کہ وہ حفاظت کریں گے، تو حفاظت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ باقی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، یہی بات کہہ رہی تھی کہ اسٹارٹنگ پہ کیا کیا لوگوں نے؟ آپ کا مذاق اڑایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کفار نے دیکھا کہ یہ زیادہ چیزیں پھیل رہی ہیں، پھر انہوں نے کفار نے جو ہے وہ آپ کو مذاکرات کرنے کی بات کی حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب سے، کہ آپ سمجھائیں انہیں کیونکہ آپ ان کے بڑے ہیں، تو آپ کہیں گے تو شاید یہ رک جائیں، شاید یہ اسلام نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سارے پیراگراف میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان تبلیغ کا آغاز کیا تو اہل مکہ آپ کے مخالف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے کفار مکہ جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے، مختلف حربے کہتے ہیں تجربے یا طریقے، ٹھیک ہے، استعمال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد اذیتیں پہنچاتے، اذیتیں تکلیف، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کسی بھی انسان کا مذاق اڑایا جائے تو اسے اذیت پہنچتی ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسٹارٹنگ پہ انہوں نے نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے اوپر جو صحابہ ایمان بھی لائے تھے ان پر ظلم بھی کیا، تو بے انتہا ظلم ڈالتے، بے انتہا بہت زیادہ یا کثیر تعداد سے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے اسلام لانے والوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر گنجائش نہ رکھی۔ جب کفار کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالا یعنی کہ ان سے کہلوانا چاہا۔ کیا چاہا یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام سے روکیں۔ تو مین ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کہنا ہے کہ وہ ایک نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ساری باتوں پہ کفار کیا کہتے تھے؟ روکنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا جب کفار نے آپ کے پاس آ کے باتیں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو؟ پیارے بھتیجے، ایسا لگتا ہے کہ قریش ہم دونوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں یا پہنچانے میں دریغ نہیں کریں گے، اس کا کہتے ہیں پہنچانے میں کوئی شک نہیں کریں گے، لازمی پہنچائیں گے، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام روک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی بات سن کر کیا آگے کہا تھا دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھتے ہیں تب بھی میں اسلام کی دعوت نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بھی جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بال باقا کرنا، نقصان پہنچانا، تو کفار آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک آپ کے چچا زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تمام مشکلات اور مخالفین کے باوجود انتہائی ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ثابت قدمی کے ساتھ دعوت اسلام کا کام جاری رکھا۔ یوں پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عزت یا باتیں یا رتبہ پھیل گیا اور لوگ کفار کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی کہ اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کی امت یعنی کہ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پیغام دے دیا، جو بھی ہو گیا، اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کوئی بھی اچھی بات سیکھو تو اپنے جو ہے نا دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی کہ پاک زندگی، حیات کہتے ہیں زندگی کو، طیبہ پاک
سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے مشکلات کو برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا میں پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، یعنی کہ جو ہدایت کی طرف بلائے۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صرف مولوی ہی ہوں آپ کے، لازم ہے کہ آپ بھی ایسے بنیں کہ آپ کو مولوی کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں، اور اچھے کام کرنے کا حکم دے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پر بھی فرض ہے، یہ صرف مولویوں پر فرض نہیں ہے، یہ آپ پر بھی فرض ہے، اور برے کاموں سے منع کریں۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ سورۃ ال عمران میں یہ بتایا گیا۔ سورۃ ال عمران کون سی؟ دوسرا پارہ ہے، دوسری سورت ہے بقرہ کے بعد۔ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ لوگ ان میں سے دیکھ لیجئے گا، ہم نے یہ سارے مکمل کر لیے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس مین ٹارگیٹ ہے مشق کمپلیٹ کرنا، تو آپ یہ مشق کمپلیٹ کرو۔ آغاز میں دعوت اسلام کا سلسلہ خفیہ رکھا گیا کتنے سال؟ 3 سال۔ شروع کے 3 سال خفیہ رکھے گئے، پھر جو ہے نا وہ تبلیغ پھیلائی گئی۔ تبلیغ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا، کا اعلان کس نے کیا؟ آپ کے چچا کون تھے؟ ابو طالب۔ یہ رہا۔ نیکسٹ ہے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے سورۃ الشورى میں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ ہم لوگوں نے یہ والی آیات پڑھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سورۃ الشورى میں کیا کہہ رہے ہیں کہ خود اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بتائیے اور ان کو بھی ڈرائیے اسلام کی تبلیغ، ان کو بھی اسلام کی تبلیغ دیجیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جب کفار کی ہر کوششیں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے دباؤ ڈالا کس پر؟ حضرت ابو طالب پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جمع کیا بنو ہاشم کے 45 لوگوں کو۔ یہ ایک باکس تھا، بنو ہاشم آپ کے رشتہ داروں میں شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو ابو مطلب کے 45 لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا۔ 45 کو کہتے ہیں 45۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کن کن قبیلوں میں تھے؟ بنو ہاشم میں اور بنو ابو مطلب۔ ابو مطلب کون تھے؟ آپ کے دادا جان، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو نسل کے یا ان کی آل کو جمع کیا، اور جو ہے بنو ہاشم کی آل کو جمع کیا، اور ان کی دعوت دی گئی، اور ان کی دعوت کی گئی، اور پھر دین کی دعوت بھی دی گئی۔ دین اسلام کی تعلیمات کا صحیح ڈیش لوگوں تک پہنچانا تبلیغ کہلاتا ہے۔ صحیح مفہوم، صحیح مفہوم۔ تمام ڈیش نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تمام انبیاء کرام نے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اعلان طیبہ تبلیغ اسلام کی وجہ سے ڈیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ کون؟ اہل مکہ، مکہ کے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈیش کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ کن کو بلایا؟ خاندان کے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش نبی ہیں، آخری۔ نیکسٹ یہ والا دیکھیے، تبلیغ انبیاء کرام کا فریضہ ہے۔ تبلیغ کس کا فریضہ ہے؟ انبیاء کرام کا۔ نیکسٹ لوگ ہیں کفار کی مخالفت کے باوجود لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ نے اسلام لانے والے ہر طرح لوگوں پر ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چلیے آج کی جو ہے وہ سوال ہے، مختصر سوالات۔ تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے نام لکھیے۔ دعوت تبلیغ کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے امت کے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں تبلیغ سے کیا مراد ہے۔ ایک لائن کا ہے، میں نے کہا تھا اس دفعہ آپ کو چھوٹے آنسر لکھواؤں گی، تو یہ دیکھیے تبلیغ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ فرسٹ شارٹ کویشچن، تبلیغ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ دوسرا تھا ہمارے پاس کہ کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام درج ذیل ہیں۔ ام المومنین، یہ نہ لکھے گا، آپ لکھیے گا حضرت ختیجہ۔ سب سے پہلے کون تھی؟ حضرت ختیجہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید بن حارث۔ تو 4 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرے شارٹ کویشچن کا آنسر یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ شارٹ کویشچن ہے کہ کوئی جو آیت بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تبلیغ کے بارے میں جو آیت بیان کی گئی تھی وہ کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے یا عذاب الہی سے ڈرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ اس کا آنسر یہاں سے مارک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور ریممبر کہ یہ ہمیشہ یہ والے ہی کالم میں لکھنا ہے، یہ دونوں طرف آپ نے کامہ جو ہے وہ مارک کرنا ہے جب آپ ترجمہ لکھیں گے۔ یہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ترجمہ، اور پھر یہ آپ نے لکھنا ہے۔ لاسٹ والا ہے ہمارے پاس کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے مشکلات کو برداشت کریں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا تک پھیلائیں۔ تو 4 والا لانگ کویشچن یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ذمہ داریاں ہیں، یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹوڈے اور ڈائری از پریپیئر دا ٹائٹل پیج، اس کے بعد آپ نے مشق حل کرنی ہے ساری، اور شارٹ کویشچن آپ نے لکھنے بھی ہیں اور
یاد بھی کرنے ہیں. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے 4 شارٹ کویشچن تھے. ہمیں ابھی پتہ چل گیا تبلیغ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیغام لوگوں تک پہنچانا. سب سے پہلے اسلام کنہوں نے قبول کیا تھا؟ 4 لوگوں نے. کون تھے؟ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارث. دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کیا آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اپنے خاندان کو عذاب الہی سے ڈرائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اور آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ مشکلات، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ میں راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت کریں. تو 4 شارٹ کویشچن ہمارے ہو گئے تھے. بیٹا آپ لوگ اپنے جو ہے نا وہ شارٹ کویشچن کی ٹائٹل پیج کی اور شارٹ کویشچن کی پکچر مجھے سینڈ کریں گے اور اپنی اٹینڈنس مارک کریں. میں نے کہا ہے تو میں ایسے ہی کروں گی. میں جو آپ کے پاس کوئز لوں گی، آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کروں گی تو میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ مینشن کروں گی. تو اپنے کمنٹ سیکشن میں یہ اپنے جو ہے نا وہ نام، صرف نام لکھ کے تو مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہ لیکچر دیکھا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اور اپنا کام جو ہے نا وہ یاد کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.